इत्तेफाकात का हादसा नहीं है। चुनांचे मिसाल के तौर पर रोशनी के ज़रिए जानवर एक दूसरे से राब्ते पैदा करते हैं। वो दिखाता है कि किस तरह जुगनू जो चमकते हैं, हम लोग ये समझ रहे होते हैं, बच्चे भी उससे खेलते हैं और दिलचस्पी लेते हैं कि इत्तेफाकन यहाँ इसके अंदर कोई रोशनी का मादा पैदा हो गया है जो खुद ब खुद जलता बुझता रहता है और यही इसका मकसद है। लेकिन कुरान करीम फरमाता है कि जब वो गौर करते हैं तो बेख्तियार उनके दिल से ये बात निकलती है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ए खुदा तूने ये चीज़ें बातिल और बेमकसद पैदा नहीं फरमाई। तो यही बात जो बातिल नहीं पैदा फरमाई, यहां तक तो ये दुनिया के साइंसदान पहुंचने लगे। खुदा करे उससे अगला कदम भी उठा लें, वक़ीना अज़ाबन नार तक भी पहुंच जाएं और ज़िक्र इलाही में भी मशगूल हो जाएं। हो सकता है कुछ हों भी, लेकिन अक्सरियत बदनसीबी से इनसे महरूम है। तो रोशनियों से जो पैगाम रसानी की जाती है उसके मुतल्लिक उसने जुगनुओं को मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ मौसमों में जुगनुओं का पीछा किया और उनकी फिल्में बनाई और फिर उनके पैगामात पर गौर करके उनको समझा। इस हद तक उनको समझा कि साइंसी लिहाज से फिर वो साबित भी कर सकता है कि जो नतीजा मैं निकाल रहा हूं ये दुरुस्त है। जहां तक पैगामात का ताल्लुक है, वो इन साइंसदानों की नज़र सिर्फ यहाँ तक पहुंची है कि इसका नर का पैगाम मादा को किस तरह पहुंचता है, मादा का पैगाम नर को किस तरह पहुंचता है। लेकिन डेविड एटनबरा कुछ आगे भी कदम बढ़ा चुका है और ये बातें कहने के बाद जो आमतौर पर साइंसदान कहते हैं, कुछ मिसालें ऐसी भी पेश करता है जिससे मालूम होता है कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, और भी बहुत सी बातें हैं और भी बहुत कुछ ये एक दूसरे से कह रहे हैं और बाकायदा इनकी एक रोशनियों की जुबान है। चुनांचे जुगनुओं की पैरवी में वो मलेशिया भी गया और वहाँ उसने ऐसे ऐसे अजीम मनाजिर देखे कि जिनको देखकर इंसान का दिल अल्लाह ताला की हम्द से लबरेज हो जाता है। एक दरख्त पर लखूखा, बहुत बड़े दरख्त पर लखूखा जुगनू भी हो सकते हैं, इतने कि यूं मालूम होता है कि पत्ते पत्ते पर एक जुगनू है और वो सारे के सारे एक हम आहंगी के साथ, जिस तरह ताल पर सुर चलते हैं उस तरह एक नगमगी के साथ इकट्ठे बुझते हैं और इकट्ठे जलते हैं और उनके दरमियान कोई फर्क नहीं, जैसे एक दिल धड़क रहा हो, जैसे नब्ज़ चलती हो, उस तरह वो सारे एकदम जलते हैं और एकदम बुझते हैं। वो कहता है कि अजीब बात है कि हमने अमेरिका में भी देखे, वहां अकेले अकेले जुगनू चमकते बुझते देखे, लेकिन ये अजीब कायनात है खुदा की कि इन सब ने एक दूसरे से हमाहंगी सीख ली है। और फिर उसने मजीद जब उन पर गौर किया तो उसने ये बात मालूम की कि नर जब चमकने के जरिए मादा को पैगाम भेजता है, अगर मादा उसका जवाब देना चाहे और अपनी तरफ बुलाना चाहे तो यूं ही इत्तेफाकन एक तभी रद्द अमल के तौर पर वो नहीं चमकेगी, बल्कि बैन ही 2 सेकंड इंतजार के बाद आधे सेकंड के लिए चमकेगी, जिसका मतलब यह है कि हाँ मैं तैयार हूं तुमसे ताल्लुक कायम करने के लिए, मेरी तरफ आ जाओ। चुनांचे उसने रोशनी से यानी टॉर्च के जरिए ये करके दिखाया। जब जुगनू चमके तो उसके पूरे 2 सेकंड के बाद उसने हाथ पर थोड़ी सी टॉर्च रोशन की और आधा सेकंड सिर्फ रोशन की और उड़ता हुआ एक जुगनू वहां पहुंच गया। लेकिन ये जो इतनी सी बात उसने हासिल की है, इसके लिए साल हा साल की उसको मेहनत करना पड़ी होगी, गौर करना पड़ा होगा
اور ایک چھوٹا سا علم اس کو حاصل ہو گیا جس کو اس نے سائنسی طور پر ثابت بھی کر دیا۔ مجھے یاد ہے جب میں ایک دفعہ بنگلہ دیش گیا تو خیال تھا سندربن میں نئی نئی جماعتیں قائم ہو رہی تھیں کہ سندربن بھی جانا چاہیے۔ چنانچہ یہی نظارہ پہلی مرتبہ میں نے سندربن میں دیکھا تھا، اور مجھے علم نہیں تھا کہ ملیشیا میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، اور آج تک مجھے یاد ہے اس کی کیفیت یاد تو ہے لیکن ناقابل بیان ہے جب آپ خود یہ نظارہ دیکھیں کہ دور تک میل ہا میل تک سارے درخت جگنوں سے بھرے ہوئے ہیں اور سارے بیک لخت بجھتے اور بیک لخت جلتے ہیں، اور کوئی انسانی روشنیوں کا کھیل اس سے زیادہ دل کو متاثر نہیں کر سکتا۔ لیکن ملیشیا کا تو مجھے علم نہیں، مگر بنگلہ دیش میں سندربن میں ایک مزید بات اور بھی تھی کہ وہ ان کا نام مجھے یاد نہیں، جھینگر قسم کی چیزیں ہیں جو درختوں کے اوپر آوازیں نکالتے ہیں، خاص قسم کی کرچ کرچ کی سی آوازیں بھی نکلا کرتی ہیں، لیکن جو بنگلہ دیش میں آوازیں تھیں وہ گھنٹیوں سے مشابہ تھیں۔ اور بعد میں مجھے علم ہوا کہ ایک ایسا انسیکٹ حشرات الارض میں سے ایک قسم ایسی ہے جس کا نام ہی انہوں نے گھنٹی والا رکھا ہوا ہے، تو یوں لگتا تھا گھنٹی بجی ہے۔ ادھر روشنیاں یک دفعہ جلتی اور یک دفعہ بجھتی تھیں، اور ادھر یہ گھنٹیاں یک دفعہ چلتی اور یک دفعہ ختم ہو جاتی تھیں، اور ان کی ٹن 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 کی آواز اس رات کے وقت حیرت انگیز ایک کیفیت، ایک حیرت انگیز اثر پیدا کرنے والا تجربہ تھا، جس پر میں غور کرتا رہا اور حیران تھا کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں کیا کیا حسن پھیلا رکھا ہے اور اپنے کیسے کیسے جلوے دکھاتا ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ باہر سے دنیا آتی ہے، دیکھتی ہے، نہیں دیکھتی، ان لوگوں کو بھی کچھ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی، مگر وہ سارے جگنو ایک دم کیوں جلتے تھے اور ایک دم کیوں بجھتے تھے؟ اگر مادہ کی تلاش تھی تو عام طور پر جانوروں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ مادہ کے لیے وہ الگ ہو کر باقیوں سے بچ کر ایسے اشارے دیتے ہیں تاکہ دوسرے رقیب نہ ان کے پہنچ جائیں، مگر وہاں یہ نظارہ نہیں تھا۔ بس ڈیوڈ ایٹنبرا کی فلم میں جب میں نے دیکھا تو مجھے وہ یاد آ گیا۔ یہ ایک طریق ہے تسبیح کا، خدا تعالیٰ کی تسبیح دنیا میں ہر چیز کر رہی ہے، کچھ آوازوں کے ذریعے، کچھ روشنی کے ذریعے، کچھ سجدہ ریز ہو کر، کچھ لہکتے ہوئے، ہزارہا مخلوقات کی قسمیں یا انگنت کہنا چاہیے، اور ہزارہا تسبیح کی قسمیں یا انگنت کہنا چاہیے دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہم غافل آنکھوں سے ان کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں اور معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے خالق نے کیسی کیسی حسین چیزیں تخلیق فرما رکھی ہیں۔ روشنیوں کے سلسلے میں مجھے یاد ہے وہاں ہی رات کے وقت کشتی میں سفر کا موقع ملا تو ایسی مچھلیاں ہمارے ساتھ ساتھ دوڑتی تھیں جو چاندی کی طرح چمک رہی تھیں، اور پہلی مرتبہ مجھے یہ اتفاق ہوا تھا کہ ایسی مچھلی دیکھوں جو چاندی کی طرح چمکتی، یوں لگتا تھا کہ باقاعدہ چاندی کی بنی ہوئی مچھلیاں ہیں جو کوندے مار رہی ہیں ساتھ ساتھ اور سطح کے قریب آ کر کشتی کی پیروی کرتی تھیں۔ ڈیوڈ ایٹنبرا نے فلم میں نہ صرف فضا میں چمکنے والے حشرات الارض کی تصویریں کھینچی ہیں، مختلف قسم کی، صرف جگنوؤں کی نہیں، بلکہ زمین پر چلنے والوں کی بھی کھینچی ہیں اور سمندر میں ڈوبے ہوئوں کی بھی کھینچی ہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ نہ جب اس حیرت انگیز جلوہ آرائی سے خالی ہے، نہ خشکی پر چلنے والے جانور اس سے خالی ہیں، نہ سمندر کے اندر بسنے والے اس سے خالی ہیں۔ چنانچہ سمندر میں جب وہ جا کر دکھاتا ہے تو سطح پر، یعنی سطح کے قریب رہنے والی مچھلیاں اور مختلف قسم کے جانور رات کے وقت
وہ ایک دوسرے سے روشنیوں کے ذریعے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت نظارے پیدا ہوتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز جو ایٹنبرا نے بھی محسوس کی اور ہر دیکھنے والا محسوس کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنی گہرائی پر، جہاں سمندر کے پانی کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ فضا کے اندر جو بوجھ ہے جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں اس سے 50 گنا سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی اتنا بوجھ ہے کہ اگر ایک انسان بغیر کسی مشینی سہارے کے، بغیر خاص قسم کے خوت پہنے ہوئے نیچے چلا جائے تو اس بوجھ سے پچک کر اس طرح چپٹ کے پھیل جائے اور بکھر جائے جس طرح اس کے اوپر کئی ٹن وزن ڈال دیا جائے. شاید اس سے بھی زیادہ وزن ہو، کیونکہ 50 گنا فضائی وزن سے زیادہ وزن ہو جاتا ہے نیچے جا کر. وہاں ڈیوڈ ایٹنبرا یہ تمہید قائم کرتا ہے کہ میں جب خاص قسم کی کشتی میں بیٹھ کر کیمرے وغیرہ لے کر نیچے گیا تو اول تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا انسان کہ اس نے اتنے حیرت انگیز دباؤ کے نیچے کوئی زندگی پل سکتی ہے. لیکن مزید حیرت اس بات پر ہے کہ وہاں روشنی کا کوئی اشارہ بھی نہیں پہنچتا، کوئی نور کی کوئی ایک اچھٹی ہوئی کرن بھی وہاں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اوپر کی سطح کا پانی اس کو جذب کر لیتا ہے اور مکمل تاریکی کا اگر کہیں کوئی تصور ہے تو وہ نیچے ہے. کلیتاً بالکل ایک تاریک دنیا ہے. کہتا ہے وہاں جب ہم نیچے پہنچے، وہ دکھاتا ہے وہ فلم، تو وہاں ہمیں ایسی حیرت انگیز مچھلیاں دکھائی دیں، ہر قسم کے مختلف جانور چلتے پھرتے دکھائی دیے جن کا آپس میں گفتگو کا ذریعہ روشنی تھا. بس اس انتہائی اندھیرے میں بھی خدا نے مخلوق کو روشنی کے ذریعے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا ہوا ہے اور ملکہ عطا کر رکھا ہے، وہ اعضاء عطا کر دیے ہیں جن کا بنانا آج کے سائنسدان کے بھی اختیار میں نہیں کہ اس طرح اس کو بنا کر ان کے جانوروں کے اندر وہ رکھ دے اور وہ ایسے حیرت انگیز طریق پر کارفرما ہوں کہ اس کو سمجھنا بھی انسان کے لیے ایک امر محال ہے، یعنی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. وہ جو ٹارچیں نیچے خدا نے بنا رکھی ہیں مختلف قسم کی مچھلیوں کے لیے، وہ ہمارے جس طرح بلب تعلق رکھتے ہیں بٹنوں کے ساتھ، مرضی سے جلائے بجھائے جا سکتے ہیں، اسی طرح جانوروں کی مرضی پر وہ روشنیاں ہیں، از خود طبی طور پر نہیں جلتی، بلکہ جانوروں کی مرضی ہے جب چاہیں روشن کر لیں، جب چاہیں بجھا دیں. اور اتنے خوبصورت رنگ ہیں کہ بعض مچھلیاں جب وہ اکٹھا سارا رنگ اپنے سارے رنگ ظاہر کرتی ہیں تو کوئی اس کا آگ کا کھیل جو آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا اس کا مقابلہ نہیں کرتا. حد سے زیادہ خوبصورت مناظر پیدا ہوتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنا مکمل اختیار دے دیا گیا ہے ان کو کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے آدھے جسم کو روشن، ایک طرف کے آدھے جسم کو روشن کریں، اگر چاہیں تو دوسری طرف کے آدھے جسم کو روشن کریں. چنانچہ وہ دوستوں کا جوڑا جو یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم دوستی کر کے اکٹھے پھر رہے ہیں، ان کی تصویر اس نے اس طرح لی ہوئی ہے کہ ان کا وہ پہلو جو ایک دوسرے کی طرف ہے وہ خوبصورت اور چمک رہا ہے اور دوسرا پہلو بالکل تاریک ہے، اور اگر ان کا رخ بدل دیں تو وہ دوسرا جو ایک دوسرے کے سامنے پہلو آئے گا وہ روشن ہو جائے گا اور جو دوسری طرف چلا جائے گا وہ بجھ جائے گا. اور ان کے اندر چھوٹے چھوٹے قمقمے سے بھی لگے ہوئے ہیں مختلف شکلوں میں، جب چاہیں وہ ان کو روشن کر لیں. تو روشنیوں کے ذریعے گفت و شنید کا ایک نظام خدا تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے، اور وہ صرف مذکر اور مؤنث یا نر مادہ کے درمیان
گفت و شنید کا ذریعہ نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کو مختلف حالتوں میں مختلف کیفیات بتانے کے لیے روشنیوں کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں۔ لیکن ابھی پوری طرح ان کے حالات کو انسان سمجھ نہیں سکا۔ اول تو یہ کہ بہت مشکل کام ہے، دوسرا یہ کہ سائنسدانوں کا جب ایک طرف دماغ چل پڑے تو عادت پڑ جاتی ہے، ہر بات کا وہی نتیجہ نکالتے ہیں۔ اتنی سی بات سمجھ آ گئی کہ مرد اور عورت میں آپس میں تعلق ہوتا ہے تو ہر اشارے کا یہ مطلب نکالنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ کی کائنات وسیع ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ وہ تو خدا کی کسی چیز کے ایک چھوٹے سے پہلو کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر جس کی خدا توفیق بخشے، جتنا چاہے ان کو علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہمیں یہ بتایا کہ تم کائنات میں خدا تعالیٰ کی تخلیق پر غور کیا کرو اگر اولو الالباب ہو، فرمایا اولو الالباب یہی کرتے ہیں، صاحب علم و عقل غور کرتے رہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کیسے بنائی ہے، کیا کیا نظام اس میں رکھے ہوئے ہیں، کس طرح خدا تعالیٰ کی صفات اس کائنات میں جلوہ گری کرتی ہیں، اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو ذکر الہی پیدا ہوتا ہے اس سے، اور یہی عقل کی تعریف ہے۔ نہ اکیلا ذکر الہی کو معنی رکھتا ہے جس میں عقل شامل نہ ہو۔ آنکھیں بند کر کے آپ کسی کی تعریف کرتے رہیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تعریف کس چیز کی کر رہے ہیں، اس کو ذکر کہنا ہی حماقت ہے۔ اور چیز دیکھ رہے ہیں مگر تعریف پیدا نہیں ہو رہی، صاحب حمد کی طرف ذہن نہیں جا رہا، یہ بھی ایک اندھا پن ہے۔ تو عقل کی نشانی یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں امتزاج ہو جائے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور پھر خدا تعالیٰ کی عجیب شان آپ کو ہر جگہ دنیا میں پھیلی ہوئی دکھائی دے گی، جیسا کہ اس آیت میں بیان فرمایا ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ دیکھو اسی کی تعریف کر رہے ہیں سارے آسمان، یعنی 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی حمد اور تسبیح میں مصروف نہ ہو، مگر تم سمجھتے نہیں ہو۔